नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और वो कायम करते हैं नमाज को। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रिज़्क़ अता फ़रमाया है उसमें से वो खर्च करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे तमाम सामीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह की रहमत से, फ़ज़ल करम से खैर व आफ़ियत के साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र गुज़ार रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको हर लम्हा खुशियाँ अता फ़रमाए और आपकी तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमाए। दुनिया और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप जनाब को हर दम हर लम्हा बुलंदियाँ नसीब फरमाए। तो हम कुरान से ये जो हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक़, वास्ता जुड़ा हुआ है, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। और अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़ौक़ शौक़ से कुरान पाक को समझने की, पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारे ऊपर ये पाबंदियाँ इस्लाम की, ये जनाब पाबंदियाँ नहीं हैं, बल्कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी सआदत है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी सआदत है जनाब। ये तो हमें खुश होना चाहिए। ये हमारे लिए सर बुलंदियाँ हैं। ये इसकी कदर हमें उस वक़्त होगी जिस वक़्त हम इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह का दीदार कर रहे होंगे। क्या कहने हैं जन्नतियों लोगों के, वहाँ पर अल्लाह ताला ने हर चीज़ उम्दा, नफीस, आला, अरफा, बुलंद बनाई है कि दुनिया में उसका तसव्वुर नहीं है। तो जन्नती जवानों, अल्लाह तबारक व तआला का हम जितना भी शुक्र अदा करें ना कम है। ईमान वाली जो दौलत है ना, अगर ईमान, अदना सा ईमान, थोड़ा सा ईमान, बिल्कुल कमज़ोर ईमान, तो वो इतना कीमती है कि उसकी मिसाल तो नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा अपना ज़हन में वो खाका तसव्वुर लाने के लिए मैं वो ये एक नुक्ता अर्ज़ करता हूँ कि यानी कि इतना क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अगर एक आदमी काफिर है, आखिरत कोई नहीं मानता, तो वो फिदिया दे, बदला दे कि ऐ बारी ताला, ज़मीन व आसमान का जो खला है दरमियान में खाली है, ये मैं सोने से भर के दे दूं आपको, तो आप मुझे जो है ना वो कुफर के जो है ना ये कुफरस्तान से, ये जो काफर की मेरे ऊपर मोहर मुसल्लत है, ये मैंने दुनिया में लानत कमाई है, तो इस पे जो है ना मेरी खलासी हो जाए, मेरी रिहाई हो जाए, ईमान नसीब हो जाए, तो वो उसकी कीमत सोने की, ज़मीन और आसमान के दरमियान अंदाज़ा लगाओ कि एक पहाड़ सोने का हो तो कितना कीमती होता है। तो ज़मीन और आसमान के दरमियान कितना कुछ सोना होगा, इसका शुमार तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो वो भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। ईमान इतनी कीमती चीज़ है। अगर दुनिया में इंसान अब इब्तिदाए दुनिया से लेके क़यामत तक के लिए हमेशा दुखों में काटता रहे, अपनी ज़िंदगी दुख दर्दों में बसर करे, लेकिन उसके पास ईमान की दौलत हो तो उसको भी सौदा महंगा नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला का हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। मैं भी करता हूँ। ऐ परवरदिगार आलम, तेरे लातादाद एहसान है, तो हमें जो ईमान की दौलत नसीब फरमाई, इस पर हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से आपका शुक्रगुजारी करते रहते हैं। और यह हमें आपकी तौफ़ीक़ से ये सआदत नसीब हुई है और हमें हमेशा अपनी जनाब से यह तौफ़ीक़ अता फरमाना, गुमांड और तकब्बर और बड़ाई से हमें पनाह अता फरमा, अपनी हिफ्ज़ व अमान नसीब फरमा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप माशाल्लाह बहुत खुश नसीब हैं, आप मुक़द्दर वाले हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने दीन के लिए ये पसंद फरमाया और आप के अंदर वो ईमान की शमा रोशन है
جس کی وجہ سے آپ قرآن کی طرف آتے ہیں اور قرآن سے آپ کو رغبت ہے۔ آؤ قرآن سے دوستی کر لو، آؤ قرآن سے دوستی کر لو، آؤ قرآن سے دوستی کر لو، اپنے سینے کو اللہ کے نور سے بھر لو، اپنی قبر کو روشن کر لو، اپنے حشر کو روشن کر لو، آؤ جنت کے وارث بن جاؤ، آؤ جنت میں داخل ہونے کے لیے قرآن کے دوست بن جاؤ، آؤ اپنی جنت حاصل کر لو، آؤ قرآن سے دوستی کر لو۔ تو میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ماؤں بہنوں، آپ نے جو مجھے لائک کیا ہے میں اس پر بہت خوش ہوں، اور آپ جو ہے انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ تو آؤ ہم تھوڑا سا اس کے معنی مفہوم پر بات کر لیں۔ میں زیادہ طویل بات نہیں کرتا، اس میں اتنے نکتے ہیں کہ میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں تو آپ کہیں گے قاری صاحب آپ ہمیں کتنی باتیں بتاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ واو عاطف ہے، واو کا معنی اور ہے، تو یہ ضربہ یضرب ہے، یعنی کہ بہت اس میں طویل جو ہے نا، ایک ایک لفظ پہ آپ جو ہے نا وہ کتنے دنوں تک لگے رہیں گے۔ تو اس لیے میں صرف وہ جو میں پنجابی کہتے ہیں موٹا موٹا، صرف چیدہ چیدہ جو ہے نا، صرف جس میں آپ کو نا جو ہے نا وقت بھی آپ کے پاس کم ہوتا ہے، تو دنیا کا بھی نظام چلانا ہوتا ہے، اس لیے میں مختصر جو ہے موٹی موٹی بات آپ سے کرتا ہوں، تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ ذہن نشین ہو جائے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام جو ہمارے پاس آیا ہمیں یہ کہتا کیا ہے، ہمیں یہ کیا درس دیتا ہے، کیا سبق دیتا ہے، کیا اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام دیتا ہے۔ جس مالک نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی ہے، زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں ہماری تصویر بنائی ہے کہ اس کے علاوہ خالق نہیں، کوئی نہیں ہے۔ تو اس پر میرے پیارے بھائیوں جناب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کی جو اہمیت اللہ پاک نے پہلے نمبر پہ جو ہے نا یہ پہلا سٹارٹ ہے یہاں پر نماز، آگے نماز کے ذکر آئیں گے انشاءاللہ، ہم چلتے جائیں گے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا قرآن پاک میں کتنی دفعہ نماز کا ذکر ہے۔ معلومات نہیں، ہمیں عمل کرنا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اچھی بات کی انہوں نے۔ تو دیکھو آدمی چلا جاتا ہے، اس کی باتیں اچھی کھڑی رہتی، اس طرح ہم بھی چلے جائیں گے اور ہماری باتیں بھی آنے والی نسل پڑھتی رہے گی، اور ہم قبروں میں اللہ کے پاس جو ہوں گے تو اس وقت ہم خوش نصیب ہوں گے کہ یار ہم نے کتنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھا دولت کما کے آ گئے۔ تو میرے پیارے دوستو بھائیو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جیسے کوئی آدمی اللہ کریم کے دربار میں آتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کے لیے عرش عظیم پہ گئے، جنت میں گئے، اوپر آسمانوں کے اوپر گئے، اس طرح جو آدمی نماز پڑھتا ہے، جو اللہ کا بندہ اور بندی نماز پڑھتی ہے، ایسے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، ستون کے بغیر عمارت نہیں کھڑی ہوتی۔ اس وجہ سے نماز جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی فرض کی ہے نا بھائی، تو اس کے 5 پڑھنے سے آدمی کو 50 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ اس کی قدر وہاں ہوگی، یہاں سستی یہاں پر تھوڑی سی ہوتی ہے۔ ابلیس بھی اپنا کام کرتا ہے نا، وہ بھی دماغوں کے اندر یار دکانداری خراب ہو رہی ہے، یار یہ چیز خراب ہو رہی ہے، وہ چیز خراب ہو رہی ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو چلو پڑھ لیں گے یار، کوئی بات نہیں، زندگی پڑھی ہے، دھوکے میں رکھتا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بار بار آگاہ کیا ہے کہ شیطان سے بچ کے رہنا، محتاط رہنا، یہ بڑا بے ایمان ہے، ایسا وار کرتا ہے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آدمی کو ہلاک کرتا ہے۔
ایسے وسواس ڈالتا ہے، ایسے دماغ خراب کرتا ہے کہ بڑے بڑے آدمی جو ہے نا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا کام ہی ہمیں جہنم میں لے کے جانا، شروع سے دشمنی کر رہا ہے قیامت تک کے لیے، اس نے یہ اجازت لی ہوئی ہے، تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ نماز کا قدر جو ہے نا معلوم ہوگی قبر کے اندر۔ قدر نماز دی، قدر نماز دی، اشرف ایک ہی جانن، تے دنیا دار نبی نے قدر نماز دی جانن والے اوتے سوں گئے وچ مدینے۔ قدر معلوم ہویا یوسف دا بھائیاں نو مصر گیاں نو، تے نماز دی قدر ادو سی دوستو قبراں وچ گیاں نو۔ نماز نیکی دی قدر اس وقت ہوگی جب ہم حشر وچ جاواں گے، حشر کے اندر پہنچیں گے۔ نماز دی نیکی دی قدر ادو معلوم ہو سی جدو اسی حشر دے وچ جا کے پہنچاں گے، پھر پتہ چلے گا ہمیں کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے، اللہ کا ذکر کرنا کتنی قیمتی چیز ہے، اللہ سے محبت کرنا کتنی قیمتی چیز ہے۔ اس وقت جو دولت لے کر چلے جائیں گے وہ تو وہاں پر خوشی خوشی اللہ کے مہمان خانے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو نماز سے دور رہیں گے، دنیا کے اندر مگن رہیں گے، وہاں پر وہ پچھتاتے رہیں گے، روتے رہیں گے، لیکن وقت نہیں ان کو ملے گا کہ دوبارہ جا کر تیاری کر کے آئیں۔ جب چوگ گئی چڑیاں کھیت، جب چوگ گئی چڑیاں کھیت، پھر پچھتانا کس کام کا؟ وہ وقت ہی نہیں رہا، وہ زمانہ ہی نہ رہا، وہ دنیا ہی نہیں رہی، تو اس وقت پھر ٹائم نہیں ملے گا۔ اب تیاری کا وقت ہے تو یہاں پر خوب عمل کر لو، اپنی جنت کماؤ، اپنی آخرت کماؤ۔ اللہ نے ہمیں موقع بخشا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب دیے ہیں، زندگی دی، ہوا پانی ہر چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے، اور آخرت کو شوق سے آخرت کو جو ہے نا یاد رکھنا چاہیے، اور آخرت پر مکمل یقین ہونا چاہیے، ذرا بھی دل کے اندر شک و شبہات نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے موت اللہ پاک نے فرمائی نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تمہیں موت کا ذائقہ ہر جاندار نے چکھنا ہے، تو ہر ایک کو موت آتی ہے کہ نہیں؟ وہ جس طرح کا بھی طاقتور ہو، کمزور ہو، منافق ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، کالا ہو، اجمی ہو، گورا ہو، لمبا ہو، موٹا ہو، باریک ہو، سب کو موت آتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ قیامت بھی قائم ہوگی، اور جنت میں بھی ہم جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا اللہ رب العزت کا دیدار بھی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوگا، اور صحابہ کرام کا، آل رسول کا، اور نیک اولیاء اللہ کا بھی ہمیں وہاں پر دیدار نصیب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ قرآن پاک کو پڑھنے کی، اور یہ نماز کو پڑھنے کی، اور اللہ پاک نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہاں پر میں آپ کو ذکر کر دوں کہ یہ جو آپ قرآن پاک کی تعلیم کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، تو یہ ہمارا اللہ کی رضا کے لیے، اس میں یہ کوشش کریں کہ اللہ کی رضا ہو فقط، ورنہ بیکار ہے۔ جو بھی کام کرو، نیک کام کرو، برے کام سے محفوظ اپنے آپ کو رکھو، تو اس میں دل میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے اللہ راضی ہو، کیونکہ اس نے ہمیں بھیجا ہے یہاں پر، سب کچھ اس نے دیا ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو خوش کریں، اس کے لیے کام کریں، اس کے لیے کام کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ میں بھی، اور انشاءاللہ آپ بھی اس اللہ کی توفیق سے اس کے لیے کام کریں گے، انشاءاللہ کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے۔ تو میں ایک واقعہ آپ کو عرض کروں کہ ایک مدرسے میں بچے پڑھتے تھے، گاؤں کا دیہات کا علاقہ تھا، گھروں والے بڑے لوگ اچھے اور دین سے محبت رکھنے والے، وہ رات کو بیویاں جو ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے، دنیا سے اگر تشریف لے گئی ہیں، تو جناب وہ کھانا بزرگ لے آتے تھے، تو طالب علم نے مذاق میں اس کا نام ڈگا رکھ دیا، جس کو بیل کہتے ہیں اردو میں۔ تو بابا جی کو پتہ چلا کہ یار یہ مجھے نا کسی طالب، بابا جی آپ کو تو ڈگا کہتے ہیں، آپ کا الٹا نام لیتے ہیں، آپ کو جن کے لیے کھانے لاتے ہیں۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اچھا بھائی، میں جو ہے نا ان کا بندوبست کرتا ہوں۔ وزیر خوراک نے کھانا
بند کر دیا ہے۔ تو پھر آپ کو پتہ جب وزیر خوراک جو ناراض ہو جائے تو پھر پیٹ کے اوپر سزائے موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو طالب علموں کو نہ سزا شروع ہو گئی۔ تو شام کو رات کو فارغ ہوئے پڑھا کے، تو چلو کھانے کا ٹائم ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ تو بابا جی کھانا تو ہے ہی نہیں بھائی، کھانا میں نہیں لایا۔ تو وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے، لہٰذا ماں باپ تو وہاں تھا نہیں، تو سو گئے۔ رات کو بابا جی بھی سو گئے، تو دیکھتے ہیں نیند کے اندر بابا جی خواب کے اندر سو گئے۔ اللہ قادر قدیر، اللہ سب کچھ دکھا سکتا ہے۔ تو اس بزرگ کو یہ اللہ والے کو یہ خواب آیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ حشر کا میدان قائم ہو چکا ہے، دنیا جو ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب لینے والے ہیں۔ تو یہ کیفیت، یہ حالت، یہ صورتحال، یہ منظر دیکھ کے اس کی آنکھ کھل گئی، ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا۔ تو اس نے جو ہے وہ اب توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اس نے عہد کیا، اپنے دل سے وعدہ کیا کہ اب میں آخری دم تک اللہ کے قرآن پڑھنے والے، دین پڑھنے والوں کی جو ہے نا وہ کبھی خدمت سے منہ نہیں موڑوں گا، ہمیشہ خدمت کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین والوں سے محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو حشر کا میدان جو لگا نا، تو اس میں طالب علموں نے جو ہے نا وہ جنت کی طرف جا رہے تھے، تو انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ یاد رکھتے ہیں محسنوں کو کبھی نہیں فراموش کرتے اچھے لوگ، اپنے محسنوں کو، جن کے احسان ہوتے ہیں، رشتہ داروں، بیگانے ہوں، دوست ہوں، ان کو کبھی نہ فراموش کرو، کبھی نہ بلاؤ۔ جس حالت میں بھی آپ جس مقام پہ بھی آپ پہنچ جاؤ، تو جو آپ کے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا ہوتا ہے نا، آپ ان کو کبھی بھی فراموش نہ کرو، ان کو ان کا اچھا صلہ دو۔ یہ اچھی بات، اچھی صفت ہے۔ تو جناب وہ بزرگ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ طالب علموں نے جا رہے ہیں جنت کی طرف، میں وہاں پیچھے کھڑا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے یار ہمارا وہ بزرگ جو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا بابا، وہ ڈگا کدھر ہے، اس کو بھی جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے بابا جی کو جو بیدار ہوئے تو توبہ کی اور وعدہ کیا کہ اب میں آخری دم تک جو ہے نا یہ خدمت کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت قرآن کر جائیں۔ تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت انسان کر جائیں۔ تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت پاکستان کر جائیں۔ آپ کا بھائی قاری محمد اشرف غوری، آپ کا دوست، اب آپ سے اجازت چاہے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ بشرط زندگی کل ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک جناب خوش رہیے، آباد رہیے، یاد رہیے، آباد رہو، شاد رہو، وسرو نہ یاد رہو۔ تو آپ بھی مجھے یاد رکھیں گے، اور یہ میری ویڈیو کو، آپ کی ویڈیو ہے، آپ کا پروگرام ہے، آپ کا چینل ہے اشرف قاری محمد اشرف غوری، یہ آپ کا چینل ہے، اس کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے دعائے خیر بھی کرنی کہ اللہ تعالی ہم یہ جو دین کا سلسلہ ہم نے جاری کیا میڈیا پر، اللہ تعالی اس کو خوب ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، باعث رحمت بنائے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ اگلا درس ہوگا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے، اور اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنے کا کیا نقصان ہے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے جناب۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اور میری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعا ضرور فرمائیں گے، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے، اور بزرگوں سے، اور بھائیوں، نوجوانوں سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے خوش رکھے۔ تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت قرآن کر جائیں۔ تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت انسان کر جائیں۔ تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ ہمارا دیش، سرسبز دیش، پیارا دیش زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ہماری فوج پائندہ باد، ہماری عوام زندہ باد، ہمارے مسلمان زندہ باد۔ اللہ حافظ، اللہ دی امان۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل منی، اللہم تقبل منا، اللہم بارک لنا فی اہلنا و مالنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔